फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। वक़ाल तआला वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। इससे क़ब्ल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब का इस्तक़बाल इस दुनिया में कैसे कराया। अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी दुनिया के अंदर, ज़मीन व आसमान के अंदर और इसके दरमियान जो मखलूक़ात है उन तमाम के अंदर, दरख्तों के अंदर, पहाड़ों के अंदर क्या खुशी का समा था और किस तरह उन्होंने इस्तक़बाल किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने से पहले उनकी आमद पर दुनिया के अंदर क्या वाक़यात रूनुमा हुए, किस तरह दुनिया की रंगत बदलने लगी, उसमें गुज़िश्ता जुमा में कुछ चीज़ें ज़िक्र की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखलाया कि चींटियों से बड़े जानवर और हाथी वालों को गर्क करके दिखा दिया, मिटा कर दिखा दिया कि बड़ी ताकत वाला बादशाह अपनी बड़ी ताकत के साथ अपने जाहो जलाल और अपने शान के साथ एक बड़े अज़ीम रसूल को, बड़े हबीब और बड़े नबी को दुनिया में भेज रहा है। उन्हीं झलकियों में से कुछ झलकियाँ आज इंशाअल्लाह ज़िक्र की जाएंगी। जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम हाशिम और हाशिम के वालिद का नाम अब्द मनाफ और इसी तरीक़े से जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाकर आपका सिलसिला नसब मिलता है। दरमियान में सय्यदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपका शजरा नसब मिलता है, जबकि आपके दूसरे भाई इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं और उनके नस्ल में ही तमाम अंबिया किराम बनी इसराइल जो कहलाते हैं वो मबऊस हुए। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में होना ये एक अलग शर्फ है, इसको इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में ज़िक्र किया जाएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, उनके यहाँ कोई औलाद न थी तो उन्होंने अपने रब परवरदिगार से दुआ की, ए रब्बे ज़ुल जलाल, अगर तू मुझे औलाद नसीब कर दे
اگر تو مجھے اپنی قدرت کاملہ سے 10 اولاد عطا کر دے تو میں ان 10 اولاد میں سے ایک اولاد تیرے نام پر قربان کر دوں گا، میں ایک اولاد اب تیرے نام پر ذبح کر دوں گا، تیرے لیے وقف کر دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی طاقت بڑی طاقت ہے، وہ بنجر زمین کے اندر سبزہ اگا سکتی ہے، تو وہ ایک بے سہارا کو سہارا، بے اولاد کو اولاد کیسے نہیں دے سکتی؟ چنانچہ حضرت عبد المطلب کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو 10 صاحبزادے عطا فرمائے۔ جب یہ 10 صاحبزادے 10 اولاد حضرت عبد المطلب کی ہوئی تو چونکہ انہوں نے اللہ رب العزت سے نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 اولاد ہوگی تو میں ایک اولاد تیرے نام پر قربان کروں گا، ایک اولاد میں تیرے نام پر ذبح کر دوں گا۔ اب یہ نظر ماننا چونکہ مانا ہے، اب اس کو ادا کرنا بھی واجب ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ حضرت عبد المطلب کے 10 صاحبزادے، 10 کے 10 مطیع، 10 کے 10 فرما بردار، 10 کے 10 حسین و جمیل خوبصورت، اور وہ کہا جاتا ہے، کسی شاعر نے کہا تھا کہ کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی سانولا ہوگا۔ بچہ چاہے کالا ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر اس سے زیادہ کالا کوئی نہ ہو، دنیا کے اندر اس سے زیادہ بیکار اور بدبخت کوئی نہ ہو، لیکن والدین کی نظر میں سب سے زیادہ پیارا وہی ہوتا ہے۔ اور وہ پھر بھی حسین و جمیل، 10 اولاد جس کو نصیب ہوئی، تو اتنی محبتوں والی اولاد کیسے اللہ کے نام پر قربان کرے؟ لیکن چونکہ اللہ کے لیے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، وہ پورا کرنا واجب ہے۔ اب 10 اولاد میں کس کو ذبح کرے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ جس کو دیکھے وہی دل کا سکون ہے، وہی آنکھوں کا نور ہے۔ اب اسی طریقے سے کرتے 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 آخری بیٹا جس کا نام جناب عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے۔ اب اللہ کے نام پر چونکہ نظر مانی ہے قربانی کی، اب قربانی دینی ہے اولاد کی، اب آیا اللہ کو اولاد پسند ہے یا قربانی پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، مجھے نہ تمہارا گوشت چاہیے، نہ مجھے تمہارے جانور کے خون کا بہانا چاہیے، بلکہ میں تمہارے دلوں کی نیکیوں کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہوں، تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہوں۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت کو قربانی مقصود ہے۔ اب وہ اولاد ہے کہ کوئی دوسرا جانور ہے؟ مشورہ قرآن اندازی کی کہ اللہ کے نام پر اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے واقعے میں آپ نے سنا کہ حضرت عبد المطلب اونٹوں کے مالک تھے، تو انہوں نے قرآن اندازی میں یہ کیا کہ آیا اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے کہ ایک عبداللہ کے بدلے میں، چونکہ میرے پاس 10 بیٹے ہیں، ایک عبداللہ کی جان 10 بیٹوں کی جان کے برابر ہے، اس لیے ہر بیٹے کے مقابلے میں ایک اونٹ کھڑا کرتے ہیں، تو گویا 10 بیٹوں کے مقابلے میں 10 اونٹ ہو گئے، وہ 10 کے 10 اونٹ ایک جان عبداللہ کے بدلے میں ہیں۔ قرآن اندازی کی گئی، نام لکھا گیا اور نام ڈالا گیا، پرچی کھولی گئی، قرآن اندازی میں نکلا عبداللہ۔ اللہ اکبر، عبداللہ، لیکن دل کا چین ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اس کے اندر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، یعنی 20 کر دیے کہ اب 20 ڈالیں، اب دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے۔
پھر نکلا عبداللہ، ایسے ہی 10 اور بڑھا دیے، 30 ہو گئے، پھر عبداللہ، پھر 10 اور بڑھائے، 40 ہو گئے عبداللہ، 50 ہو گئے عبداللہ، 60 ہو گئے عبداللہ، 70 ہو گئے عبداللہ، 80 ہو گئے عبداللہ، 90 ہو گئے عبداللہ۔ اب 100 کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ان اونٹوں کو قبول کر لیا۔ ایک انسان کی جان اللہ رب العزت کو 100 اونٹ گوا۔ تو عبداللہ کو ذبح کرنے سے نکال لیا، جیسا کہ اس کے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال لیا۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے اللہ کے نام پر اپنی انا کو مٹا دینا، یہ ہے اللہ کے نام پر اپنی شان، اپنے جلال، اپنی محبت، ہر چیز کو مٹا دینا، یہ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے دل کے اندر میری محبت کتنی ہے۔ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جب دعویٰ کرتا ہے تو آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا، کسوٹی پر پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے۔ سنار کے یہاں جاتے ہیں، سونا لے کر جاتے ہیں، چاندی لے کر جاتے ہیں، وہ پہلے پرکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ کتنی % اس کے اندر اصلی ہے اور کتنا اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ تو جب سونا اگر ہوتا ہے اس کے باوجود اس کو ہر سنار پرکھتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کیسے نہ پرکھے گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ دل کے اندر کتنی محبت میری ہے، کہ کہیں میری محبت کے پیچھے دنیا تو نہیں چھپی ہوئی ہے۔ عبد المطلب نے کر کے دکھلایا کہ دنیا نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اولاد بھی ذبح اس کے نام پر، اور دیندار انسان ہو تو اولاد بھی دیندار ہو جاتی ہے۔ آج کے بچوں سے دین کے نام پر کوئی عمل کرانے لگ جائے تو نہیں جانتے ہی نہیں، دین سے دوری ہے۔ خرافات دنیا کے اندر اتنی ہو رہی ہے کہ دین کا پتہ ہی نہیں ہے، والدین کو بھی نہیں، اولاد کو بھی نہیں، چونکہ اولاد کو نہ مدرسے بھیجتے ہیں نہ تعلیم دیتے ہیں، اس لیے انہیں دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب دین کا نہیں پتہ ہوتا تو دین کے نام پر قربانی بھی نہیں دے سکتے، قربانی بھی نہیں دے سکتے۔ انہیں پتا تھا رب کون ہے، اس رب کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس رب نے پیدا کیا ہے، اسی نے جان دی ہے، اسی نے لینا ہے۔ وہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، میں ہی تمہیں دنیا سے اٹھاؤں گا، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے یہ جان بھی اسی کی ہے۔ عبداللہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے بھی ایک بڑا امتحان تھا، لیکن وہ راضی ہو گیا رب کے لیے، اللہ نے اس کے نام کو روشن کر دیا اور قیامت تک کے لیے روشن کر دیا۔ اس لیے اللہ کے نام پر قربانی دینا سیکھو، اپنے وقت کو اللہ کے نام پر مٹانا سیکھو، اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر کھپانا سیکھو، اپنے ہر قیمتی شے کو اللہ کے نام پر مٹانا سیکھو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام بلند رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام قیامت تک روشن رہے، اگر تم سرفرازی، کامیابی، کامرانی چاہتے ہو تو اللہ کے نام پر مرنا سیکھو، مٹنا سیکھو۔ کہا جاتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کوئی درخت زمین کے اندر نہیں لگایا جاتا، اسے دانا ہوتا ہے، اسے زمین کے اندر دبنا ہوتا ہے، مٹنا ہوتا ہے، کھپنا ہوتا ہے، اس کے اوپر مشینیں چلائی جاتی ہے، اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر دوائیاں ڈالی جاتی ہے، اسے سردی، گرمی، بارش ہر موسم کو جھیلنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ زمین سے پھول بن کر نکلتا ہے، تب جا کر اسے لوگ دیکھتے ہیں، تب جا کر لوگ اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، تب جا کر لوگ اس سے پھول لیتے ہیں، تب جا کر لوگ اس سے پھل لیتے ہیں۔ پہلے اس سے پوچھو اس نے کیا کیا
برداشت کیا ہے۔ اسی لیے اگر اپنے نام کو روشن کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے دین کو سرفرازی اور کامیابی اور کامرانی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مٹا دو اللہ کے نام پر، کھپا دو اپنے آپ کو اللہ کے نام پر، اپنی ہر انا کو، اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، ہر چیز کو اللہ کے نام پر مٹا دو۔ قسم رب ذوالجلال کی، جس نے جتنا مٹایا ہے رب نے اس کو اتنا زیادہ دیا ہے۔ یہ اسلام کا پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ہاں، یہ جتنا کٹتا ہے اتنا پھلتا ہے، اتنا پھولتا ہے۔ حسین کو ذبح کر دیا، آج تک نام روشن ہے، ذبح کرنے والوں کا نام تک یاد نہیں لوگوں کو۔ اللہ کے نام پر مرنا سیکھو، مٹنا سیکھو۔ یہ بتلاتا ہے یہ واقعہ۔ چنانچہ یہی عبداللہ بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی آزمائشوں کے ساتھ بڑا ہو جاتا ہے، اور مختصر وقت میں یہ بتلاتا چلوں، ان کا نکاح مدینہ شہر کے اندر بڑی حسین و جمیل خوبصورت اللہ کی نیک بندی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان سے نکاح ہوتا ہے، اور ان سے نکاح ہو جانے کے بعد 6 ماہ بعد حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر یہی دکھلانا مقصد ہے کہ ایک اس زمین پر جو پیدا ہونے جا رہا ہے وہ یتیم ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ درد مند ہی درد کا احساس کرتا ہے، اسی لیے یتیم بنایا تاکہ یتیموں کا درد محسوس ہو۔ اس در یتیم نے مدینے کے، مکہ کے یتیموں کو سینے سے لگایا، کیونکہ اس نے سہا ہے، اس کے دل پر گزری ہے کہ یتیمی کیا چیز ہے۔ میرا رب کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اسی لیے منع فرمایا کہ دھتکارنا نہیں ہے۔ چنانچہ مکہ المکرمہ میں، اس سے پہلے میں نے تاریخ بتلائی، انگریزی 22 اپریل سن 571 عیسوی بروز پیر صبح کے وقت اللہ کا لاڈلا، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین، سید الانبیاء والمرسلین، امام الاتقیاء والنبیین والصالحین والشہداء، اتنا عظیم الشان نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کہتے ہیں کہ میرے نبی نے جب دنیا میں آئے تو نبی کے آنے سے جس گھر کے اندر آمینہ تھی وہ گھر پورا روشن ہو گیا، وہ پورا روشن ہو گیا، اور روشنی اس طرح پھیلی، حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میں نے مکہ میں رہتے ہوئے قیصر و کسریٰ کے محل کو دیکھا ہے۔ یہ میرے نبی کا نور ہے، یہ میرے نبی کا نور ہے، یہ ہدایت کا نور ہے۔ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایسی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی۔ ایسے ہی ایک ابر آیا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا گھر کے اندر، مجھے لگا کہ وہ میرے سر پر، میرے جسم پر آ گرے گا۔ وہاں سے آواز آئی اہلا وسہلا ومرحبا، آمینہ یہ جو تیرا لال آیا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے،
احساس دل میں یہ ہوتا ہے کہ کاش آج اگر اس کے ابا زندہ ہوتے تو اسے کھلونے دلاتے، آج اس کے ابا اگر زندہ ہوتے تو اسے جھولا جھلاتے۔ اسی بادل سے غیب سے آواز آتی ہے، آمنہ سنو سنو، نہیں نہیں، یہ رب کا دلارا ہے، یہ رب کا پیارا ہے، یہ رب کا حبیب ہے، یہ رب کا لاڈلا ہے۔ جب اگر اسے زمین پر رہتے ہوئے کھلونوں کی ضرورت بنے گی تو میرا رب ذوالجلال جو شمس و قمر کا رب ہے وہ ان چاند سورج کو اس کے لیے کھلونا بنا دے گا۔ یہ لاڈلا، یہ اتنا پیارا ہے میرے رب کو، زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی کرے گا تو چاند کے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ رب چاہے گا، یہ میرا رب کا حبیب چاہے گا کہ میں سفر کروں، میں سیر کروں، میں تفریح کروں تو میرا رب اسے آسمانوں پر اٹھا لے گا۔ یہ چاہے گا کہ مجھے جھولا جھلایا جائے تو میرا رب اسے آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھا لے گا۔ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب کا حبیب ہے جو جس کو اتنا پیارا ہے، اس کی زبان سے نکلے گا تو میرا رب اسے قرآن بنا دے گا۔ یہ جو چاہے گا میرا رب اسے اسلام بنا دے گا۔ یہ جو چاہے گا، سنو سنو، صرف اس کے چاہنے سے نہیں، اس کی ہر حرکت کو، اس کی ہر عمل کو، اس کے ہر فعل کو امت کے لیے ایک واجب العمل اور اعتقاد اور اسلام بنا دے گا، کیونکہ رب کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یہ ہے اللہ کی بندگی، یہ ہے اللہ کی بندگی۔ تو پتہ لگا اللہ کے بندو، اگر اللہ کے سچے بندہ بننے چاہتے ہو، اگر اللہ کی سچ میں عبادت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے جھنڈے کے دامن میں آنا پڑے گا، رسول اللہ کے لائے ہوئے مذہب کے درمیان آنا پڑے گا، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، میرے رب نے تمہارے لیے زندگی بنانے کے لیے یہ آئیڈیل بنا دیا، یہ نمونہ بنا دیا۔ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارتے رہو اور انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہیں جس طرح اسلام کو بلندی دیتا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو بھی بلندی دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔